मसलन हम अपनी मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वो जानता है कि हम अपनी मर्जी से कौन सा अमल चुनेंगे। मैं पूरी जिंदगी गुजारूंगा और फिर मुझे या तो इनाम मिलेगा या सजा। मेरी पैदाइश बिला वजह होगी, उसे पहले से ही मेरे सारे अमाल मालूम होंगे और फिर इसी पर मुझे परखा जाएगा और जन्नत या जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। लेकिन ये कंफ्यूजन मालूमात की कमी की वजह से पैदा होती है। क्यों? क्योंकि भाई इल्म की बुनियाद मालूम चीजों पर होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई बाजिद अली उम्मती। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं मेरे दोस्तों, वो टू वर्ल्ड्स इंटरव्यू एक चैनल है मेरे दोस्तों, इसका वीडियो है। इसमें एक भाई ने बहुत अजीब किस्म के सवालात किए हैं और जो इंटरव्यू से ले रहा है मेरे दोस्तों, उसने उसके ज़बरदस्त जवाबात भी दिए हैं। सबसे पहले हमको ये इल्म होना चाहिए कि दुनिया का पैदा करने वाला कौन ज़ात है और हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमारी दुनिया में आने का मकसद क्या है। तो मेरे दोस्तों, हमारी ज़िंदगी सबसे पहला मकसद जो है अपने रब को पहचानना। जिसने रब को पहचान लिया वो कायनात में सब चीज़ों को पहचान लेगा। जिसने रब को ना पहचाना हो मेरे दोस्तों, उसने कायनात में किसी चीज़ को नहीं पहचाना। क्योंकि मेरे दोस्तों, पैदा करने वाला तो अल्लाह की ज़ात है, सब कुछ उसके इख्तियार में है। तो इंशाल्लाह मेरे दोस्तों जाते हैं वीडियो के सेट पर, इंशाल्लाह वीडियो मुकम्मल देख ले, बहुत इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाएगा। अगर हम इसे YouTube पर नशर करें तो मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं। आपके अकीदे क्या है? मैं फितरत परस्त हूँ। मैं मज़ाहिब को नहीं मानता मगर कायनात के खालिक पर यकीन रखता हूँ। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो चीज़ मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है वो तकदीर का टॉपिक है। हमारे बारे में सब कुछ अल्लाह को मालूम है जब हम पैदा हुए, बल्कि हमारी पैदाइश के भी पहले से। ठीक कहा। मसलन खालिक हमारे बारे में सब कुछ जानता है, मेरी पैदाइश के भी पहले से, कि मैं क्या पसंद करूंगा, क्या मैं अच्छा इंसान बनूंगा या बुरा। मसलन हम अपनी मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वो जानता है कि हम अपनी मर्जी से कौन सा अमल चुनेंगे। मैं पूरी जिंदगी गुजारूंगा और फिर मुझे या तो इनाम मिलेगा या सजा। मेरी पैदाइश बिला वजह होगी, उसे पहले से ही मेरे सारे अमाल मालूम होंगे और फिर इसी पर मुझे परखा जाएगा और जन्नत या जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। ये मुझे अजीब सी बात लगती है। ओके ब्रदर, ये वाकई बड़ा मशहूर टॉपिक है और बहुत से लोगों के लिए कंफ्यूजिंग भी है। लेकिन ये कंफ्यूजन मालूमात की कमी की वजह से पैदा होती है। क्यों? क्योंकि भाई इल्म की बुनियाद मालूम चीजों पर होती है। इसका क्या मतलब हुआ? जानने का दारोमदार उस चीज पर होता है जिसका इल्म हो। चले मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। फर्ज करें हम पहाड़ की चोटी पर है और नीचे ट्रेन की पटरी है। इस पटरी पर दो ट्रेनें आमने सामने से आ रही है। हम उन्हें ऊपर से देखते हैं और हिसाब लगाते हैं। मसलन फासला बराबर है वेलोसिटी के मिकदारी वक्त से। हम मैथ से मदद लेते हैं और कहते हैं ये एक दूसरे की तरफ आ रही है और ये अंदाजन 8 सेकंड्स में आपस में टकराने वाली है, और आप उसे एक कागज पर लिख लेते हैं। ठीक है, और आप कहते हैं ये जरूर टकराने ही वाली है और 8 सेकंड्स के बाद टकराव वाकई हो जाता है। अब इस कागज को देखकर क्या लोगों का ये कहना कोई अकल की बात होगी कि तुमने ये सब लिखा हुआ था, हम इसलिए टकराए कि तुम्हें इस बारे में पता था और तुमने लिख रखा था, इसलिए तुम मुजरिम हो, हम तुम्हें अदालत में ले जाएंगे? नहीं, अभी भी ये बात समझ से बाहर है। मैं आगे जो कुछ करूंगा वो सब पहले से मालूम है। मैं उस पर आ रहा हूँ, मेरी मिसाल अभी जारी है। इस मिसाल में तो ये अकली बात नहीं होगी। क्यों भाई? क्योंकि आपने ये सब इसलिए लिखा कि आप जानते थे कि क्या होने वाला है। दुरुस्त, आपने साइंसी हिसाब किताब लगाया, हालांकि आपके पास महदूद इल्म था। आपको सिर्फ ये मालूम था कि क्या होने वाला है, मगर आपने दखल अंदाजी नहीं की। तो इसका मतलब हुआ कि ट्रेनें इसलिए नहीं टकराई कि आपको पहले से पता था, उनको तो टकराना ही था। आपने सिर्फ मैथ से उसका हिसाब लगाया। बिल्कुल इस मिसाल की तरह अल्लाह के लिए हमारे कामों, हमारे लाइफ इवेंट्स को जानना या ये जानना गलत नहीं है कि हम जन्नत में जाएंगे या दोज़ख में। इसके जानने का ये मतलब नहीं है कि अल्लाह दखल अंदाजी करता है। क्यों? जैसे हमने पहले कहा, ट्रेनें इसलिए नहीं टकराई कि आपको उसका पहले से इल्म था। आपको तो उनके टकराने का इल्म मैथ से हिसाब लगाकर हुआ था। तो ये भी वही चीज है। हम कोई काम इसलिए नहीं करते कि अल्लाह को उनका पहले से इल्म है। अल्लाह को हमारे किए जाने वाले कामों का पहले से पता है और वो सब उसने तकदीर में लिख रखा है। उसके तकदीर लिखने का ये मतलब नहीं कि वो जबरदस्ती हमसे कोई काम करवाता है। मसलन कैलेंडर्स को देख लें, वो हमें बताते हैं कि सूरज कब निकलेगा। उसमें सूरज निकलने का वक्त 6:10 होता है। हम उसे मिटाकर 7:20 लिख देते हैं। क्या अब सूरज 7:20 पर निकल जाएगा? नहीं। ठीक है, सूरज 6:10 पर ही निकलेगा, इसीलिए उस पर ये वक्त लिखा था। ये हमारे नए लिखे गए वक्त पर नहीं निकलेगा। बिल्कुल इसी तरह हमारी तकदीर में अल्लाह ने कुछ लिखा है, तो उसका ये मतलब नहीं कि
وہ دخل دیتا ہے یا زبردستی ہم سے وہ کام کرواتا ہے. چونکہ اللہ کا علم ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اس لیے اس کا ہر بات کو جاننا ایک نارمل بات ہے. اوکے، تو پھر میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا. فرض کرے میں جنت یا جہنم میں جاتا ہوں، بلکہ فرض کرے میں جہنم میں چلا جاتا ہوں. مجھے پیدا کیا گیا، یہ پہلے سے معلوم تھا کہ میں ایک برا آدمی بنوں گا، تو میں بلا وجہ جہنم میں کیوں ہم جلا؟ اس کی مثال ایسے دے سکتے ہیں برادر، ہمارے پاس ایک لفٹ ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس کے سیٹ اپ، پولیس سسٹم وغیرہ کی تفصیلات نہیں معلوم اور ہم ان پر غور بھی نہیں کرتے. لیکن جب ہم لفٹ میں ہوتے ہیں تو یہ غور کرتے ہیں کہ ہمیں 7+ فلور پر جانا ہے یا 7- پر. 7+ یا 7- پر جانا ہماری مرضی پر ہے، لیکن لفٹ کے سسٹم کی ٹیکنالوجیز کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے. بالکل اسی طرح ہم اپنی تخلیق میں دخل نہیں دے سکتے. ہم مرد ہوں گے یا عورت اور دوسرے معاملات اللہ ان کو طے کرتا ہے لفٹ کے سیٹ اپ کی طرح. لیکن جیسے 7+ یا 7- پر جانا ہماری مرضی تھی، اسی طرح یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنی مرضی سے یہاں کون سے کام کرتے ہیں اور کون سے نہیں. لفٹ کی مثال کی طرح اگر میں چاہوں تو اپنی مرضی سے کسینو جا سکتا ہوں یا مسجد جا سکتا ہوں، تو یہاں ذمہ داری ہماری ہے. پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس نے مجھے بنایا اور اگر اسے معلوم ہے تو اب یہاں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں، ذمہ داری ہماری ہے، کیونکہ ہم اپنی مرضی استعمال کر سکتے ہیں. ہمیں لازمی تقدیر اور غیر لازمی تقدیر میں ضرور فرق کرنا چاہیے. جیسے لفٹ کی مثال میں ذمہ داری ہم پر ہی ہے. لیکن آپ نے کہا کہ ہم اپنی مرضی استعمال کر سکتے ہیں. کیا اسے نہیں معلوم کہ ہم اپنی مرضی سے کیا کریں گے؟ اسے معلوم ہے، لیکن یاد کریں ہم نے شروع میں کیا کہا تھا، علم کی بنیاد معلوم چیزوں پر ہوتی ہے. اس کے جاننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دخل اندازی کرے گا. ہم علم کو طاقت کے ساتھ کنفیوز کر دیتے ہیں، اسی لیے اسے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. اس پر اس طرح غور کریں. سورج کے مختلف رنگ ہیں، کبھی یہ پیلا ہوتا ہے اور کبھی لال. ان رنگوں کی الگ الگ خوبیاں ہیں. بالکل اسی طرح اللہ کے مختلف نام ہیں. مثلاً العلیم، جس کا مطلب ہے سب کچھ جاننے والا. ٹھیک ہے، العلیم ایک خوبی ہے، پیلے رنگ کی طرح. مستقبل کی چیزوں کے بارے میں اس کے علم کو العلیم کہتے ہیں، لیکن اس کے دخل دینے کی طاقت کا تعلق اس کے نام القادر سے ہے. یہ ایک الگ خوبی ہے. سورج کے مختلف رنگوں کی طرح آپ یہ سوچ سکتے ہیں اگر وہ علم رکھتا ہے تو دخل کیوں دیتا ہے، لیکن نہیں، یہ العلیم ہے، یہ القادر ہے. اللہ کے کسی چیز کو جاننے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دخل دیتا ہے. جیسا کہ ہم نے کاغذ پر جب لکھا تو ہمارے لکھنے کی وجہ سے ٹرینیں نہیں ٹکرائیں، ہمیں اس کا صرف علم تھا. اسی طرح اللہ کا کسی بات کو جاننا اس کے نام العلیم کی خوبی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مداخلت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مداخلت اس کے نام القادر کی خوبی ہے. یہ ایک مختلف خوبی ہے، لہٰذا تقدیر کو العلیم کی خوبی کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. آپ نے شاید فرشتوں کے بارے میں سوالات سنے ہوں گے. کیا اللہ مکمل طاقت نہیں رکھتا؟ اسے مددگاروں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو اس لیے نہیں بنایا کہ اسے ان کی ضرورت ہے. اللہ نے فرشتوں کو اپنی پاکیزگی اور بڑائی کی خاطر پیدا کیا. مثلا ایک بادشاہ کی مثال لیں. بادشاہ خود نکڑ کی دکان پر نہیں جاتا. کیا ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. وہ خود نہیں جاتا، ٹھیک ہے، وہ کسی کو بھیجتا ہے. کیا بادشاہ کپڑے خود دھوتا ہے یا اس کام کے لیے وہ کسی کو بھیجتا ہے؟ وہ کسی اور کو بھیجتا ہے. وہ کسی اور کو بھیجتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کر نہیں سکتا، بلکہ یہ اس کی پوزیشن اور اس کی شان کے خلاف ہے. اللہ کی شان پاکیزگی اور بڑائی کا مطالبہ کرتی ہے. فرشتے پیدا کر کے اللہ نے انہیں اس طرح کے کاموں کے لیے چنا، لہٰذا اس کی وجہ یہ نہیں کہ اسے ان کی ضرورت ہے. میں سمجھ گیا. کیا ایک سے زیادہ شادیوں پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ چلیں اس پر یوں غور کرتے ہیں. قرآن میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے. سورۃ النساء کی 3 آیت میں ہے، دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں، 2 سے، 3 سے اور 4 سے. ہاں، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو. 129ویں آیت میں ہے، اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں، چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو. اسلام بنیادی طور پر ایک بیوی کو قبول کرتا ہے، لیکن اگر حالات کی وجہ سے ضروری ہو تو اللہ نے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے تاکہ زندگی، فیملی کا تصور اور انسانوں کی نسلیں چلتی رہے. مثلاً جنگیں ہوتی ہیں، جنگوں کے دوران آدمیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں عورتیں بڑھ جاتی ہیں. ایسی صورتوں میں 4 تک بیویاں رکھنا انسانی نسل کو جاری رکھنے کے قابل بناتا ہے. چونکہ قرآن آخری کتاب ہے اس لیے یہ عالمگیر ہے. اللہ نے اسے ہر طرح کی صورتحال پر لاگو کرنے کے لیے کیا کیا؟ اس نے قرآن اتارا، لیکن بنیاد کیا ہے؟ قرآن بنیادی طور پر ایک شادی کو قبول کرتا ہے. اچھا، آپ نے جنگ کا نام لیا. مجھے درست آیت یاد نہیں ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ شادی شدہ عورتیں سوائے جنگی قیدی عورتوں کے تمہارے لیے حرام ہیں. اس آیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اوکے، آپ باندھی غلام عورت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اسلام نے غلامی کو ایجاد نہیں کیا، باندیوں کو یہ سامنے نہیں لایا.
غلامی اسلام سے پہلے تمام معاشروں میں موجود تھی. آپ کو معلوم ہوگا بالکل. جب اسلام آیا تو ساری دنیا تمام معاشرے غلامی پر چل رہے تھے کیونکہ یہ معاشرتی نظام تھا. قرآن کے لیے ان لوگوں کو معاشرے کا حصہ بنانا اور بہتر زندگی دینا ضروری تھا. لہٰذا اصل میں اسلام نے غلامی کو پیدا نہیں کیا بلکہ اسلام نے اس کی حقیقت کو بدل دیا. مثلاً پہلے غلامی کیا ہوتی تھی؟ غلام کو اپنی ملکیت سمجھا جاتا تھا اور بطور انسان اس کی کوئی قدر نہ تھی. اس سے انسانوں جیسا سلوک بھی نہیں ہوتا تھا. ٹھیک جی. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ تمہیں اپنے غلاموں کا خیال لازماً اپنے بچوں کی طرح رکھنا ہوگا. ان کو عزت دینی ہوگی. جو خود کھاتے ہو اور پیتے ہو انہیں بھی وہی دینا ہوگا. صحابہ نے بہت سے غلاموں کو اپنے بچوں کی طرح رکھا. تو اسلام آنے کے بعد غلامی کا تصور کیا ہو گیا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو کمانڈر کے طور پر فوج کا سربراہ بنایا تھا. دیکھیں یہ تصور کتنا تبدیل ہو گیا. وہ جنگ پر جاتے ہیں اور کمانڈر کون ہے؟ وہ شخص جسے سب غلام کہتے ہیں. تو قرآن کیا کرتا ہے؟ یہ غلاموں اور باندیوں کے وجود کے اسباب ختم کرتا ہے مگر جنگ کو چھوڑ کر. یہ کہتا ہے اگر جنگ ہوگی، اگر کوئی لڑنے کے لیے آئے گا تو پھر غلامی ہو سکتی ہے. لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اگر آپ ڈاکو ہوتے اور کسی بستی پر حملہ کرتے تو آپ ان تمام لوگوں کو غلام بنا سکتے تھے. مثلاً اگر آپ پر قرض ہوتا جو آپ ادا نہ کر پاتے تو آپ کو غلام بنایا جا سکتا تھا. لیکن اسلام نے یہ سب ختم کر دیا. صرف جنگ میں غلام بنائے جا سکتے تھے. اگر آپ دوسرے معاشروں کو دیکھیں تو وہ بھی آپ کو غلام بنا سکتے تھے. لہٰذا یہ ایک عالمی معاملہ تھا. جب دوسری ساری قومیں جنگ جیت کر آپ کو غلام بنا سکتی ہوں اور غلامی کو ایک حکمت عملی کے طور پر استعمال کر سکتی ہوں اور اسلام ایسا نہ کرتا تو انہیں برتری حاصل ہو جاتی، کیونکہ وہ یہ دیکھتے کہ اسلام یہ حکمت عملی استعمال نہیں کرتا. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے اس کی اجازت صرف جنگ کے دوران دی ہے کیونکہ پوری دنیا میں یہی نظام تھا. جیسے میں نے پہلے کہا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ساری دنیا کو تسلیم کرنا ہوگا. ہمیں بہت سی صورتوں میں کیا حکم نظر آتا ہے؟ ہمیں بے شمار صورتیں غلاموں کو آزاد کرنے پر ملتی ہیں. اگر آپ سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا تو آپ کو لازماً غلام آزاد کرنا ہوگا. تو اسلام نے غلامی کا مطلب بدل دیا. اگر آپ غلام عورتوں کو دیکھیں تو وہ بھی یہی چیز ہے. جب لوگ عورتوں کو پبلک پراپرٹی سمجھتے تھے تو اسلام نے کیا کیا؟ ایک ٹیکسٹائل کمپنی کی مثال سے سمجھے. لوگ وہاں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جب ہم غلام عورتوں کو دیکھتے ہیں تو ہم انہیں معاشرے کی ایک ورکنگ کلاس سمجھ سکتے ہیں یا ان کے لیے شادی شدہ زندگی کا تصور رکھ سکتے ہیں. کوئی بیوی بن جاتی ہے، اس کی فیملی ہوتی ہے، پبلک میں ان کی تقسیم کا خیال ختم ہو جاتا ہے. اسلام انہیں فیملی دیتا ہے اور اس طرح انہیں اسلام کا پیغام اور خوبصورتی ملتی ہے. لیکن بنیادی طور پر غلامی اسلام سے پہلے ہی موجود تھی. اسلام کی دی ہوئی معلومات سے معاشروں کی سوچ اور عمل میں تبدیلی آئی. امریکہ میں غلامی کو اچانک ختم کر دیا گیا تھا. کیا آپ کو پتا ہے پھر کیا ہوا؟ چونکہ ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ روزی کیسے کمائے، لہٰذا وہ اتھارٹیز کے پاس گئے اور درخواست کی پلیز ہمیں واپس ہمارے مالکوں کے پاس بھیج دو کیونکہ ہمیں کمانا نہیں آتا. آپ نے ہمیں یہ ہنر نہیں سکھایا. اور اسلام کا انداز کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سسٹم بناتا ہے جس میں لوگ آہستہ آہستہ معاشرے میں یکجا ہو جائیں. وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، انہیں فیملیز میں شامل کیا جاتا ہے اور وہاں تعلیم دی جاتی ہے اور اس سے انہیں دوبارہ اسٹیبل ہونے میں مدد ملتی ہے. ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے. تو یہاں ایک سسٹم ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے. بات تو معقول ہے لیکن اس زمانے میں میرا نہیں خیال کہ میں اسلام پر عمل کر سکتا ہوں. کیوں نہیں بھائی؟ میں اس وقت مسلمان ہوں الحمدللہ. اسی طرح آپ بھی الحمدللہ. اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جس پر عمل نہ کیا جا سکے. ظاہر ہے غلطیاں سبھی کر سکتے ہیں لیکن چونکہ انتہائی چھوٹی باتیں بھی گناہ ہیں اس لیے شاید میں یہاں نہیں چل سکتا. گناہ اور غلطیاں دو مختلف چیزیں ہیں. لوگ غلطیاں کریں گے بے شک. میں غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں نہیں کر سکتا. برادر یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے. فرض کریں ہم تینوں گھر میں بیٹھے ہیں اور ہم سلطان محمد فاتح کے دور میں ہیں. اچانک سلطان محمد فاتح کی طرف سے ایک حکم جاری ہوتا ہے کوئی شخص اپنے گھر سے 5 سال تک نہیں نکلے گا. ہم اس حکم کو پسند نہیں کریں گے. کیا میری یہ بات معقول ہوگی؟ جناب یہ بیوقوفانہ ترین فیصلہ ہے. ظاہر ہے مجھے اس کی وجہ نہیں معلوم. ہو سکتا ہے سمجھداری کا فیصلہ ہو، مثلاً ہو سکتا ہے جنگ ہو رہی ہو، لیکن مجھے یہ بات غیر معقول لگتی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں جناب یہ بات بالکل سمجھ سے باہر ہے. اس لیے مطلب یہ نکلا کہ سلطان محمد فاتح موجود ہی نہیں ہے. کیا یہ سمجھداری کی بات ہوگی؟ نہیں. کیا یہ بات معقول ہوگی؟ سلطنت عثمانیہ سلطان محمد فاتح کی حکومت موجود نہیں ہے. عثمانیوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. نہیں. کیوں؟ کسی چیز کا سمجھ میں آنا یا نہ آنا یا اسے پسند یا ناپسند کیا جانا یہ ثابت نہیں کرتا کہ سسٹم میں خرابی ہے. ثابت صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اس وقت ہماری سمجھ سے باہر تھا. ہم نہ
سمجھ تھے، لیکن ہماری سمجھ بھی مستقل ترقی کرتی ہے، اور ممکن ہے ہم پس پردہ باتیں نہ جانتے ہوں، لیکن اگر ہر جگہ عثمانی دستخط موجود ہوتے، بلکہ ایک عثمانی دستخط بھی ہوتا، تو یہ جاننے کے لیے کافی ہوتا کہ یہ عثمانی سلطنت ہے۔ جب ہم اس مثال کو دیکھتے ہیں، جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں اور جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں، تو صرف ایک اصول پسند نہ ہونے یا عقل کا کسی بات کو تسلیم نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ چونکہ یہ اصول میری سمجھ سے باہر ہے، لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نظام حکومت یعنی اسلام غلط ہے۔ کیا آپ اس سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہو؟ اس مثال سے نہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا، ہو سکتا ہے میری سمجھ ابھی اتنی اچھی نہ ہو، شاید مستقبل میں میں دوبارہ اس پر غور کروں۔ اگر آپ دوبارہ ہم سے ملنا چاہیں تو ہم ہر وقت موجود ہیں۔ آپ انسٹاگرام یا یوٹیوب کے ذریعے ہم سے مل سکتے ہیں۔ آپ جب چاہیں ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ اوکے، میں البتہ تھوڑا سا اداس ہوں۔ میں جوابات دینے پر آپ کو شکریہ کہتا ہوں، آپ سے بات چیت بہت شاندار رہی۔ تو دوبارہ آپ سے ملتے ہیں، اپنا خیال رکھنا، شکریہ۔ ہم آپ کے ساتھ زیادہ بات نہیں کر سکے۔ کوئی بات نہیں، اپنا خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آپ دوبارہ اس پر سوچیں۔ ٹھیک ہے۔ اوکے، آج رات ہی اس پر دوبارہ سوچیں۔ اچھا میرے دوستوں، ویڈیو آپ نے دیکھ لیا۔ ایسے آج میرے دوستوں لوگ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے کہ مسلمان ہوں میں۔ تو میرے دوستوں اس کا وجہ کیا ہے؟ انسان کے پاس جب علم نہیں ہوتا، ہم نے دنیا کی ہر چیز کا علم حاصل کیا، جب نہیں کیا تو اپنے اسلام و اپنے دین کا علم حاصل نہیں کیا۔ جتنے غیر لوگ ہیں میرے دوستوں وہ اپنے دین سے واقف ہے، اپنے مذہب سے واقف ہے، لیکن آج مسلمان میرے دوستوں اپنا حق اسلام کا، اپنا حق مذہب کا اس کا پتہ نہیں ہے۔ عجیب عجیب قسم کے سوالات کریں گے، عجیب عجیب قسم کے میرے دوستوں وہ آپ سے پوچھیں گے۔ تو اس کا سب سے بڑا وجہ جو ہے ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے، ہم کو اللہ کی ذات کی پہچان ہونی چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پہچان ہم کو ہونی چاہیے، اس کی سنتوں پر زندگی گزاریں گے، اللہ کے احکامات مانیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مانیں گے، تو میرے دوستوں ہمارے لیے سب کچھ آسان ہوگا۔ کہ نہیں ہم غیروں کو دیکھیں گے اور مغربی لوگوں کو دیکھیں گے تو میرے دوستوں ہمارے ذہن میں پھر اسی طرح سوالات آئیں گے، اور شیطان ہمارے ذہن میں پھر دوستوں وسوسے ڈالیں گے، ہمارے دلوں کے اندر وسوسے ڈالیں گے، عجیب عجیب خیالات ڈالیں گے ہمارے اندر، پھر انسان کے اندر نومیدی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر وقت اللہ سے امید رکھنا، ہر وقت اللہ کے ساتھ محبت کرنا، کیونکہ اللہ محبت کا قابل ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے خود محبت کرتا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے میرے دوستوں اپنے اللہ کو پہچاننا اور قرآن کو پڑھنا میرے دوستوں، اس پہ غور و فکر کرنا کہ اس میں اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے۔ جب اس طرح ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی اور ہمارا آخرت بھی بنے گا۔ تو میرے دوستوں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں ویڈیو کو پسند نہیں ہو تو انشاءاللہ کمنٹس میں اپنا رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔